बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ कराची के अंदर हम लोगों ने सिक्योरिटी सिचुएशन गड़बड़ होते हुए और हैंडल होते हुए देखी, दूसरी तरफ हैंडल करने की सूरत हाल जो है, सियासी सूरत हाल को भी कोशिश की जा रही है और वो मुफाहमत की बातें कर करके की जा रही है। पहले प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक के मुफाहमत की बात की, यानी मुफाहमत की तरफ बढ़ने की बात की। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर बनने से पहले मुफाहमत की बात की। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की 17 तारीख दिस मंथ को ये स्टेटमेंट आई कि हुकूमत को अपोजिशन को एंगेज करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये मामला तय होना चाहिए। ना सिर्फ ये कहा, उन्होंने ये भी फरमाया कि लेकिन अब एक ही मसला है कि इमरान खान बैठने को तैयार नहीं है। इसके बाद अगले ही दिन यानी कल पार्लिमानी साल के आगाज के पहले दिन के अंदर ही आसिफ जरदारी साहब ने, जो कि सदर के तौर पर, उन्होंने फिर मुफाहमत की बात की और ये मुफाहमत की बात करते करते मामला आगे बढ़ने को तैयार तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आसिफ जरदारी साहब को मुल्क का सदर मानने या मुल्क का नुमाइंदा मानने से इनकारी है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ फैजाबाद धरने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और फैजाबाद धरने की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आए। हता ये कि कह दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब में और शाहिद खाकान अब्बासी साहब में, यानी उस टाइम के वजीर आला और उस टाइम के वजीर आजम के दरमियान तल्ख कलामी हुई। जाहिद हामिद साहब उस टाइम के वजीर जिनका इस्तीफा तलब कर रही थी टीएलपी, उनके दरमियान बाकायदा तौर पर इस मामले में तल्ख कलामी होते हुए नजर आई। कमीशन रिपोर्ट ने नून लीग की वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर लात जो है वो हुकूमत है उसके अंदर इख्तलाफात का इंकशाफ किया। कमीशन की फाइंडिंग में सीनियर सतह के ऊपर कमजोर कंट्रोल देखा गया। मामलात से ऐसा तरीके से निमटने में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से इब्तदाई तौर पर कोताही सरजद हुई, ये रिपोर्ट का कहना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पंजाब हुकूमत को एहतजाज पर काबू पाने के लिए कायल किया, लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। पंजाब का ख्याल था कि जाहिद हामिद के मुस्ताफी होने से मामला खत्म हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसके बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजीर आजम और वज़रा के पास वाज़े और मुतय्यन इख्तियारात नहीं थे, जिस बुनियाद पर मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सका। फैज और दो अफसरान ने फैजाबाद धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफे का कहा, यह जाहिद हामिद का बयान है। इसी रिपोर्ट के अंदर फैजाबाद धरने के हवाले से फैज हमीद समझते थे कि कुछ अर्सा छुट्टी पर चला जाऊं तो टीएलपी मुतमईन हो जाएगी, ये भी जाहिद हामिद साहब ने कहा। कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड फैज हमीद, इस वक्त के डीजी रेंजर्स पंजाब और मेजर जनरल नवीद अजहर हयात जो उस टाइम पे थे, उनको क्लीन चिट दे दी है। रिकॉर्ड में रियासत के किसी इदारे का हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं है, ये भी आईबी चीफ जो है उनका रिपोर्ट में बयान आया था। हुकूमत का मशवरा, उसको बेसिकली मशवरा दिया गया था कि टीएलपी से बातचीत की जाए। आईबी चीफ ने यह कहा, नवंबर 2017 को पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह से वाज़े अहकामात नहीं थे, आईबी चीफ ने यह कहा। इसके ऊपर ही इसी रिपोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब का बयान भी है और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि जिम्मेदारी ना निभाने के इल्जामात गलत हैं। पंजाब में अमन अमान के मामलात पर काबीना की ज़ेली कमेटी बराए अमन तश्कील दी गई थी। टीएलपी पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी। इस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाजा नहीं था। ये रिपोर्ट वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत के अंदर तनाव की वजह से और इन टाइम स्टेप्स ना उठाने की वजह से मामला तूल पकड़ता गया और उसके बाद फिर ये मुआहिदा सामने आया। ये बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही पंजाब हुकूमत, एक दूसरे से टकराव था, तनाव था या फिर कुछ और। इस हवाले से भी बात करेंगे, एहतजाज की भी बात करेंगे, इसलिए क्योंकि एहतजाज तो चल रहे हैं, लेकिन उन एहतजाज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक रिएक्शन सामने आया। जैसे मैंने आपको कहा कि मुफाहमत की बात चल रही थी, लेकिन मुफाहमत के हवाले से पीटीआई की तरफ से कोई मुस्बत जो है वो स्टेप नहीं या फिर एटलीस्ट आंसर नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया इस हवाले से जो एहतजाज हुआ कल जरदारी साहब के स्पीच के दौरान, सुने जरा। जो हमारा अपोजिशन के दोस्त है, उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना जाती सियासी फायदा निकालें। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी मैच्योर सोसाइटी होता है। उन सोसाइटीज में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। अब एक तरफ तो ये बात आ रही है राना सनाउल्लाह साहब के बयान के मुताबिक कि खान साहब तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ शर्जील इनाम मेमन साहब की स्टेटमेंट से कुछ और तासुर मिलता है। सुने जरा आज उन्होंने क्या फरमाया।
یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ این آر او چاہتی ہے پی ٹی آئی. کس سے این آر او چاہ رہی ہے؟ گورنمنٹ سے این آر او چاہ رہی ہے, حکومت سے این آر او چاہ رہی ہے, عدلیہ سے این آر او چاہ رہی ہے کہ ان کے جو مقدمے ختم ہوں, ان کی لیڈرشپ وہ کو تو کہہ رہے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. این آر او آپ سے کیسے مانگیں؟ یہ بات انہوں نے پہلے جو ہے ہر پارٹی کے لیے کہا تھا بات چیت نہیں کرنی نا, جہاں سے کام پڑتا ہے. ابھی بھی وہ جیل سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی ان سے. وہ میسج آپ کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ بات نہیں کرنی, اور اندرونی طور پہ جو ہے وہ میسج صرف ان کو اپنے فائدے کے لیے چاہیے. سب کو پتا چل رہا ہے کہ اندر سے پیغامات کیا آ رہے ہیں. خان صاحب ملک سے باہر جانا بھی چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سیف ایگزٹ دیا جائے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. یہ بتائیں علی صاحب کہ بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی, سامنے ہماری کنزمپشن کے لیے کچھ اور بات, پیچھے جو ہے وہ میسیجنگ کچھ اور ہو رہی ہے, اس بات میں کتنی صداقت ہے شرجیل انعام میمن صاحب کی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے ان حالات میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائن کی کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو تو ٹاپ لیول پہ ایکسیس ہی نہیں ہوتا, اپنی طرف سے وہ خیالات کے تیر چلاتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس ہفتے کے شروع میں اور 2 دن پہلے بھی یہ بات کی, عید کے بعد انہوں نے بات کی کہ وہ ماضی میں بھی بیٹھے ہیں اور ہر کسی سے ملک کی معاملات پہ بات کے لیے تیار ہیں. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ ان سے بات کرنی ہے, ان سے بات کرنی ہے, یہ فضول سی باتیں ہیں. دیکھیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے عمران خان صاحب بات کریں گے, لیکن اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں؟ کیا ان کو جیل میں رکھ کے اور جس طرح ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے علی محمد خان صاحب کیا کیا جا رہا ہے؟ جی کنٹینیو. علی صاحب آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہو تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے بیانات دے رہا ہے, ان بیانات کی بنیاد کے اوپر ہی بیسکلی وہ تضادات پائے جا رہے ہیں. علی محمد خان صاحب ہم سے کنیکٹڈ ہیں, بتائیے. ٹھیک ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو ریکنیکٹ ود ہم. اچھا ایک طرف تو جی علی محمد خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ پتہ نہیں کوئی این آر او چاہتے ہیں یا جی کہا کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں, فلانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں. دیکھیں ان کی لیڈرشپ کی طرح کرپشن کے کیسز, پولیٹیکل کیسز ہیں عمران خان صاحب. علی محمد خان صاحب کو فون لائن پر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں انٹرنیٹ میں کوئی ڈسٹورشن ہے جس کی وجہ سے ویڈیو اور آڈیو کنٹینیوسلی ڈسٹورٹ ہو رہی ہے اور بریک ہو رہی ہے. لیکن ایک طرف تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ این آر او چاہتے ہیں یا وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. علی محمد خان صاحب has made it clear کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بات کرنا چاہتے ہیں, کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ obviously ایک الگ سوال ہے. لیکن دوسری طرف ہی مروت صاحب والی بات بھی ہے, کیونکہ مروت صاحب نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو بڑی کنٹروورشل ہوئی سعودی کے بارے میں, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی تردید آ گئی کہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ منسلک نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی سٹیٹمنٹ ہے یا ذاتی انفارمیشن ہے. لیکن سنی اتحاد کونسل نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے شیر افضل مروت صاحب کا جو ہے وہ نام دے دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ پی اے سی ان اٹ سیلف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اچھی خاصی طاقتور کمیٹی ہوتی ہے. علی محمد خان صاحب سے رابطہ ہمارا ہو گیا فون لائن پر, اب ہم نے ان سے رابطہ کیا. علی صاحب اپنا جواب کو کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں میں شرجیل صاحب کی بات پہلے پوری کر لوں جی کہ شرجیل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی این آر او نہیں چاہیے. ادھر کوئی زرداری صاحب یا میاں صاحب نہیں بیٹھے, عمران خان ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. وہ آپ کا تو لیول ہی نہیں ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ضمیر کے قیدی ہیں, ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی ہیں جو آپ کی حکومت کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے تھے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ اصولی موقف پہ. پاکستان کا واحد وزیر خارجہ جو استعفیٰ دے کے اس نے چھوڑی سیٹ آپ کے حوالے کی, میں وہ سخت الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا, اور آپ کو آئینہ دکھایا. اس طرح کی جاتی ہے, ملک کے قومی غیرت پہ کبھی سودا نہیں کیا جاتا. شاہ محمود قریشی نے نہ اس وقت کیا نہ ابھی کر رہا ہے, عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑا ہے. دیکھیں اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے, زرداری صاحب نے بات کی مفاہمت کی, میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے سابق وزیر اعظم کو باہر نکالیں, پولیٹیکل کیسز ختم ہو, بیٹھیں, اس کے بعد پھر بات کی جا سکتی ہے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے مینڈیٹ کی واپسی بہت امپورٹنٹ ہے. ملک کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے. آپ کی جو سیٹیں ساری نکلی ہیں, صدر صاحب نے جو ووٹ لیا ہے وہ کون سا اصلی ووٹ لیا ہے؟ سارا فارم 47 کا ووٹ لیا ہے. دیکھیں سب کچھ گڑبڑ کر دیا گیا ہے.
سارا معاملہ خراب کر دیا گیا ہے. سب کچھ خراب کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ آؤ معیشت پہ بات کرتے ہیں, آؤ نیشنل سیکورٹی پہ بات کرتے ہیں. پہلے اس پہ تو بات کرو جو کرنے والی بات ہے. یہ جو دھرنا کمیشن کی رپورٹیں آ رہی ہیں 5 سال بعد, یہ پتہ نہیں کتنے سال بعد یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. جو اصل کام ہے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے, پوری قوم انگیج ہوئی, اربوں روپے اس قوم کی لگے, الیکشن مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا اور کھلم کھلا جو ہے بالکل یعنی کہ ود امپیونٹی حکومت نے جس طریقے سے سارا کیا. اور ابھی آپ بتائیں یہ جو 21 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے کس قانون کے تحت آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے؟ پھر آپ الیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر الیکشن کر رہے ہیں دفعہ 144 لگانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ بات کلیریفائی کر دیجیے گا کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ نے باقاعدہ اوتھ لیا ہے, اب آپ کمیٹیز کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں, سو کیا یہ آپ نے پارلیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر لی؟ بیکاز سرٹنلی آپ کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کے حوالے سے جواب دیں عوام کو, اور عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے ٹو لیجسلیٹ, ٹو گو ان دا پارلیمنٹ اینڈ لیجسلیٹ. اب اس پارلیمان کے باقی سارے ممبران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کسی بھی صورت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان دا پارلیمنٹ بیکاز وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ادھر موجود ہے, تو پھر کیا کریں؟ پارلیمنٹ تو چلانی ہے, اب کیسے چلائیں؟ کیونکہ اس کمیشن کی رپورٹ اگر 7-8 سال بعد آئی ہے تو پھر پتہ نہیں یہ 8 فروری والے انتخابات کے معاملے کو کب حل کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے کہ جناب آپ جیلی الیکشن کر کے آ جائیں اور اگر کوئی احتجاج کرے تو آپ کہیں کہ جناب یا تو ہماری جیلی الیکشن کو مانیں, ہماری سیٹوں کو مانیں, نہیں تو آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی ہمیں کسی نے خیرات میں دی اسمبلی میں؟ ہم کسی کی خیرات میں آ کے بیٹھے ہوئے, عوام کی طاقت سے آ کے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے عوام نے ثابت کیا کہ زندہ قوم ہے, ضمیر اس کا مردہ نہیں ہے. باوجود تمام جو ہے ریاستی فسطائیت کے لوگ نکلے, انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے, اس کو بدن میں اس کی گولیاں مروا کے جیل میں ڈال کے, پارٹی سے انتخابی نشان چھین کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے اور آدھی سے زیادہ پارٹی چھڑوا کے پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا. صفایا ان کا ہو گیا ہے جو تحریک انصاف کا صفایا کرنے آئے تھے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یہ ان کے چہرے اترے میں. مجھے آپ بتائیں اگر یہ اتنی پاپولر ہیں کیوں بلا مقابلہ آ رہے ہیں؟ ان کے حلقوں سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ قوم اس کو ایکسیپٹ کر لے گی, they will never accept it. اس لیے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو زرداری صاحب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پہلے آپ اس اپنی حکومت کے ساتھ تو بیٹھیں. آج آپ کے برخوردار جو ہیں بلاول صاحب اپنی ہی حکومت, انہی کی حکومت ہے نا, بوائیکاٹ کر کے باہر نکل گئے, ان کو منوا کے لانا پڑا. کیوں؟ کس بات پہ؟ آپس میں ان کی سچویشن یہ ہے, نہ آپ حکومت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, نہ رسپانسبلٹی شیئر کرنے کو تیار ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ہماری مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کر لے. دیکھیں اگر ہم آپ کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم قوم کی اس قومی غیرت سے جو ہے وہ دغا کریں گے جو ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. احتجاج ہے, ہماری اسٹرگل ہے, وہ ہم کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, وہ احتجاج تو سڑکوں پر بھی ہے علی محمد خان صاحب, وہ احتجاج سڑکوں پر بھی ہے اور وہ پارلیمان میں بھی ہے. لیکن ٹوڈے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو احتجاج کہا نہیں ہے. وہ ان کے مطابق پارلیمان کے اندر اگر سیٹیاں بجنے لگیں, باجے بجنے لگیں اور گالم گلوچ ہونے لگے تو وہ احتجاج نہیں رہتا. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا تھا, اس ٹائم پہ بھی وہ غلط تھا. گالیاں تو پارلیمان کے فلور پہ آج بھی غلط ہیں. علی محمد خان صاحب آپ ایک بڑے وزادار شخصیت ہیں, آئی ایم شیور آپ اس کو تو کنڈون نہیں کریں گے. دیکھیں دونوں طرف سے اگر کوئی گالم گلوچ ہوتی ہے وہ غلط ہے. آج ہمارے 2 ممبران کو معطل کیا گیا. میرے خیال میں پھر بعد میں ہم اسپیکر صاحب سے جب بات ہوئی, امید ہے وہ ان کی جو ان کو معطل کیا ہے اس کو ختم کر دیں گے اور بحال ہو جائیں گے, اور پیر والے دن اجلاس میں وہ آ جائیں گے. اقبال صاحب اور جمشید دستی صاحب. جمشید دستی صاحب کا پتہ ہے قصور کیا ہے؟ جمشید دستی صاحب کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ ان ارب پتیوں کے عوام میں ایک عام آدمی ہے, غریب آدمی کی آواز ہے. اس کا قصور یہ ہے. اگر وہ بھی کسی طاقتور, کسی سردار, کسی جاگیردار فیملی سے ہوتا, کسی کی جرت نہ ہوتی ان کے ساتھ اس طرح کرنے کی. لیکن ٹھیک ہے, پاکستان کی آپ کی جب اسپیکر سے بات ہوئی علی محمد خان صاحب تو پھر یقین دہانی بھی تو دلائی گئی ہے. دیکھیے اسپیکر صاحب پہ پریشر ہوگا نا, اسپیکر صاحب پہ پریشر ہوگا کیونکہ کل تو زرداری صاحب اپنی تقریر بیچ میں چھوڑ کے نکل گئے. دیکھیے میں بلاول صاحب اگر ایٹیکیٹس کی بات کرتے ہیں تو بلاول صاحب کے ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ ہوا ہے, کیا از ہی دیٹ نو وائس, کیا وہ اتنے سادہ ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ابھی
जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए हैं, हाफिज साहब ने क्यों अपनी सीट वापस की है? किसी ने कभी ये सवाल एक देखें, एक टेस्टर से आपको पूरी सिस्टम का पता लग जाता है कि उस आदमी ने कहा है, भले आदमी ने कि भाई मुझे अगर मेरे हल्के के अवाम ने वोट नहीं दिया मैं फॉर्म 47 पे नहीं बनूंगा। ये निसार चीमा साहब है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अपनी वापस की, वो कहते हैं नहीं लूंगा मैं, रात में सीट नहीं लूंगा। पॉइंट अली साहब, उसके काउंटर में अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट पे ही बात हो रही है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो फिर केपीके के अंदर करनी चाहिए एहतजाज, वो इसलिए एहतजाज उधर करना चाहिए कि उनकी अगर सीटों का और उनके मैंडेट का अगर कहीं कुछ उसके ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो केपीके के अंदर हुई है और पीटीआई को दी गई। मैं अनिका बीबी मैं कर्ज करूं, देखें मैं हूं प्रोफेशनल आदमी और सेल्फ मेड आदमी हूं, अल्लाह ताला की करम से इन गलियों में मारें खा के और जेलें भुगत के और सारा कुछ देख के अल्लाह की करम से आए हैं। किसी का हम पे एहसान नहीं है अल्लाह के अलावा, कौम का हम पे एहसान है। बिलावल साहब जो है ना वो या तो जमहूरियत की बात ना करें, अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो हकायक बड़े तल्ख हैं। अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती शहीद, कभी भी वो अपनी पीपल्स पार्टी को इजाजत ना देती कि अमरीकी ईमा पे रात के अंधेरे में जो है अदम एतमाद लाओ, रात के 12 बजे किसी हुकूमत को घर भेजो, क्योंकि वो खुद ये चीजें भुगत चुकी हैं। बिलावल साहब अगर जमहूरियत की बात करते हैं, छोटे भाई की तरह, उम्र उसकी मेरे से कम है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वो सिंध जिसने असेंबली की ताकत से, वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था, सिंध का बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने में, वो रियासती इकाई, उसके सिंध हाउस को इस्लामाबाद में जब जमीरों की बोली वहां पे लगी और जमीरों के सौदे हुए, हमारे एमएनएज वहां मबूस थे। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रेड शर्ट्स पहन के जनाब, बड़े बड़े वो मशरूबात पहन वो खुशियां मना रहे थे वहां पे बैठ के। ये कौन सी जमहूरियत है? एक मैं अगर तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीता हूं और मैं जाके बिलावल साहब के वहां सिंध हाउस में या किसी भी देखिए जमहूरियत की बात करते हैं, फिर टोटलिटी में बात करें। ये जो अभी मरियम बीबी ने हमारे एक मेंबर को अपने साथ खड़ा करके तस्वीर बनाई, अपनी पार्लिमानी जिंदगी की इब्तिदा की, क्या ये एक अच्छा आगाज है? ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं अनफॉर्चुनेटली खड़ा करके। ठीक है अली साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेट्स सी इनके जवाबात कब मिलते हैं, आपके सवालात के भी उनके सवालात के भी। We're just looking for answers right now. अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन। ब्रेक के बाद हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब भी मौजूद होंगे, बाकायदा इस तमाम कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे और पंजाब और वफाक में क्या कोई मसला था, कोई तनाव था, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से ही हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपने ज्वाइन किया। आपका वेलकम। अब्बास साहब, एक कमीशन की रिपोर्ट आई है, फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आई है और उसके बारे में साहिबजादा हामिद रजा का स्टॉट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और डैमनिंग भी है। सुने वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। फैजाबाद धरने का जो इंक्वायरी कमीशन ने अभी सिर्फ हल्का सा शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल करार दिया है, मैं आपको बता सकता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसके अंदर फैसिलिटेशन कहां पर की थी, वहां पर अपने कौन से लोग उस धरने में शामिल करवा के उनको क्या टारगेट दिया गया था, क्योंकि मैं उन तमाम धरनों के में मुज़ाकरात कतकार के तौर पर शरीक रहा हूं। वो तमाम चीजें मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट ने खुद की थी। को ये भी बता सकता हूं कि उस धरने को उठाने के लिए फिर पैसे किस बंदे ने दिए? सर, नून लीग ने थ्रू आउट वो धरना फैसिलिटेट किया। आप उसकी वीडियो निकालें। फैसिलिटेट ऐसे किया कि पंजाब पुलिस को एस्कॉर्ट प्रोवाइड की गई, पंजाब पुलिस के ऑर्डर्स दिए गए कि आपने इन्हें इस्लामाबाद एक मखसूस जगह पर पहुंचाना है। ये बात साहब सुना आपने, आपकी पंजाब की हुकूमत ने आपकी इस्लामाबाद की हुकूमत के खिलाफ फैसिलिटेशन की किसी धरने की? बड़ी अजीब सी बात है। वो बड़ी वाज़ेह कह रहे हैं कि जो पिंडी की क़यादत है ना, उसने पैसे दिए। तो पिंडी की क़यादत तो आप है ना? मैंने ही दिए होंगे। किसको दिए पैसे? अल्लाह माफ फरमाए। मैं कहता हूँ ये जो उलमा सू कहते हैं मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को, ये जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं कि शख्स के कि खुद को आलम दीन भी कहलाना, और मैं उस धरने के चश्मदीद गवाह हूँ, और गवाही इसलिए मेरी कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देख रहे थे कि कैसे हालात को काबू किया जा रहा है, किस तरह क्या किया जा रहा है। किसी जगह के ऊपर भी हमारा तो एक कारकुन भी उसमें मुलव्विस नहीं था। उन्होंने कहा पुलिस ने फैसिलिटेट किया, फिर रिपोर्ट कह रही है, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, रिपोर्ट जो कह रही है बाकायदा सिक्योरिटी फराहम, बहुत सारी हमारे जो आला ओहदेदारान है, हुकूमती ओहदेदारान है, उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुके हैं। ये आप ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि मैं उन मुज़ाकरात में भी शामिल रहा हूँ
اور جو TLP کے ساتھ ہو رہے تھے، اور ہماری کوشش یہی تھی کہ کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو. یہ حکومت کی مرکزی حکومت تھی یا صوبائی حکومت تھی، دونوں کی ہماری یہ کوشش تھی کہ جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ بات تو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں جو مسلم لیگ نون کی لوگ تھے وہ شامل تھے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا انہوں نے پیسے بانٹے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیم تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ لوگ کم پڑ گئے تھے تو لوگ بھی اور ایڈ کیے ہیں، اور وہ پھر ہم نے آپ لوگوں نے ایڈ کیے، ہم نے ایڈ کیے. کیوں کہ ایڈ کیے بس صاحب؟ وہ خدا کا نام لے، ہمیں ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنی حکومت کے خلاف؟ ہمارا یہی تو سوال ہے، یہی تو معمہ ہے نہیں نا. اگر وہ فیض کیا یہ ٹگ آف وار تھی PMLN کے اگر مری درمیان؟ روڈ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر بھی ہماری حکومت، اگر وہ فیض آباد میں جا کے بیٹھ گئے تو پھر بھی ہماری حکومت. تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم مری روڈ پہ گولی چلائیں ان کے اوپر یا ہم ان پہ فیض آباد پہ گولی چلائیں؟ ہمارا ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر میں ایک جگہ سے بیٹھنے کی بجائے وہ دوسری جگہ جا کے بیٹھ گئے، مری روڈ پہ بٹھانے کی بجائے اگر وہ یہ فیض اب آباد کھلا میں بیٹھ سیکرٹ گئے ہے، ہیں. یہ ہم اب کھلا سیکرٹ ہے کہ PMLN میں 2 دھڑے ہیں اور نہیں ہے دھڑے. مریم نواز صاحبہ کا دھڑا الگ اور شہباز شریف صاحب کا دھڑا الگ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ایک ہی دھڑا ہے؟ اٹس این اوپن سیکرٹ دیکھیں ناؤ. انیکا ایک بات سنیں، نہیں نا آپ خود اپنی طرح سے بنا لیں. نہیں وہ میں تو اس بیسس پہ کہہ رہی ہوں جس بیسس کے اوپر لوگ اب باتیں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں. سنتی جائیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ہی دھڑا ہے اور اس دھڑے کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کا اعادہ میں نے نہیں کر رہا، میں یہاں بیٹھا ہوا. اس کا اعادہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر جگہ پر کرتے ہیں، اپنی ہر سپیچ میں، پارٹی کی ہر میٹنگ میں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، میڈیا کے اندر. اگر کوئی شخص بار بار ذکر کرتا ہے، وہ مریم نواز صاحبہ ہو، ہماری باقی سینئر لیڈرشپ ہو، سب کا جو اس وقت شرح صدر ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب. اچھا آپ نے صدر والا لفظ استعمال کر ہی لیا، میں نے سنا ہے PMLN کے صدر واپس میاں نواز شریف صاحب بن رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر بن جائے تو اور نہیں، آپ تو اندر کی خبر بتائیں نا. اندر کی خبر تو تب بتاؤں نا، تجزیہ نہیں خبر. نہیں خبر. میں ایک تو مجھے نا ہماری دوسری لیڈرشپ کی طرح جو ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ بڑھ چڑھ کر نا ویسے ہی بتا دینا تاکہ خبر بن جائے. نہیں، خبر نہیں بنانی. دیکھیں ہم نے حقیقت پہ مبنی گفتگو کرنی ہے. میرا پہلے بھی یہ خواہش تھی اور میں پارٹی میں یہ کہتا رہا کہ ہمارے حکومتی عہدے اور پارٹی عہدے جو ہیں وہ الگ الگ ہونے چاہیے. ڈیسائیڈ ہو گیا؟ ہم نہیں، ابھی نہیں ہوا. کیا اس پروسیس میں دیکھیں نا ابھی ہوگا، یہ بھی نہیں مجھے پتا. لیکن CSE کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا جس میں یہ ڈسکس ہوا ہو. لیکن یہ بات کدھر سے شروع ہوئی ہے؟ جنرل باڈی کا اجلاس بھی نہیں ہوا. جنرل باڈی کا اجلاس بھی نہیں ہوا. CSE کا میں ممبر ہوں، جنرل باڈی کے اجلاس میں میں ممبر ہوں، باقی بھی ہمارے لوگ ممبر ہیں. جب ہم بیٹھیں گے، بلائیں گے، مشاورت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ڈیسیجن ہوگا. لیکن یہ بات جو آغاز ہوا ہے where there's smoke there's fire، کہیں سے تو یہ بات کا آغاز ہوا ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب. پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. پریشانی والی تو نہیں ہے، لیکن میں تو کنفرمیشن چاہ رہی ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے پریشانی والی بات نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے وہ قائد ہیں، ہمارے وہ لیڈر ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، MPA، MNAs، وزیروں کے، سب کے، پارٹی عہدیداران کے. تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی کہ وہ ہمارے صدر بن جائیں. اچھا لیٹس گو بیک. جن کو زبردستی صدارت سے ہٹایا گیا تھا، لیٹس گو بیک. یہ بھی سن لینا، نہیں سنیں نا، اس طرح تو نہ کریں. بالکل فرمائیں. ان کو بھی صدارت سے زبردستی ہٹایا گیا تھا اور پھر مجبوراً شہباز شریف کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا. تو شہباز شریف صاحب مجبوراً نہیں بنے نا، جب ان کے قائد سے ایکسپٹیبلٹی تھی جو کارکنان ہیں ان میں شہباز شریف صاحب کے مجبوراً پریزیڈنٹ بننے. کیوں نہیں؟ 8 سال ہو گئے ان کو صدر بنے ہوئے. تو اب جب نواز شریف صاحب واپس آئے اور یہ بات واپس شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں تو ایکسپٹیبلٹی نہیں ہے نا. کس کی؟ شہباز شریف صاحب کی. تو تبھی 2 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا نواز شریف. وزیر اعظم بنایا لیکن پریزیڈنٹ واپس وہ بننے لگے. میری بات تو سنیں، تبھی انہوں نے ان کو سیکنڈ ٹائم ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. اب صاحب اسی پوائنٹ پہ مجھے یہ بتائیے گا، کہیں یہی ٹگ آف وار تو نہیں تھی اس ٹائم پہ پنجاب اور وفاق میں کہ اس ٹائم پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بنا سکتے ہیں نا؟ دیر کوڈ بھی انتخابات جو کروائے جائیں بعد میں، ان کے اندر ان کو MNA کی سیٹ دے کر پرائم منسٹر بنوایا جا سکتا. کہیں یہی ٹگ آف وار تو نہیں تھی دھرنے کے ٹائم پر؟ نہیں،
ایسی کچھ اور اسی جگہ سے ایک ذرا ایسے خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب میں باقاعدہ طور پر زاہد حامد صاحب کے استعفے کے اوپر تلخ کلامی ہوئی ہے ون پوائنٹ. دیکھیں ہمارا ایک رائے تھی اس وقت اس پارٹی میں میٹنگ میں بھی موجود تھا کہ ہمیں بلیک میل ہو کے زاہد حامد کا ریزائن نہیں دینا چاہیے. یہ کنسنسس کے ساتھ پوری پارٹی نے یہ بات کی تھی. یہ کوئی اکیلا میں نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا. یہ بات طے تھی کہ ہمیں کسی صورت بھی زاہد حامد صاحب کا، کیونکہ ان بیچاروں کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، ان کا کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا. صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے اس وقت دھرنے والوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو ہم یہ دھرنا ختم کر دیں. ٹھیک، لیکن کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب میں اور شاہد خاقان عباسی صاحب میں؟ مجھے میرے سامنے تو نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہوئی ہوگی، مجھے نہیں پتا. اس معاملے کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل آ کر میرے پروگرام میں کہا ہے کہ میں اس بات کے اوپر اگریڈ نہیں تھا کہ ان کا استعفیٰ لیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے خود یہ ان کی کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ اس وقت کی، ان کا کوئی ایسا ویڈیو پیغام اس وقت کا، ان کا کوئی ایسا ٹیلی ویژن کا پروگرام اس وقت کا نکال کے دکھائیں. کس چیز پہ؟ اس چیز کے اوپر کہ میں اگری نہیں کر رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ زاہد احمد ریزائن نہیں. وہ تو کل میرے پروگرام میں انہوں نے کل نہیں، میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. اس دن کو چھوڑیں، اس دن تو اون کرنا تھا. یہ کیا بات تھی؟ پرائم منسٹر تھے نا، he had to own it. یار وزیر اعظم تھے نا، تو وہ اس وقت کہتے نا اس وقت کہ جی میں اتفاق نہیں کرتا لیکن مجھے دبایا جا رہا ہے. اون وہ ابھی بھی کر رہے ہیں حنیف عباس صاحب، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود 2 ہفتے قبل زاہد حامد صاحب نے اپنا استعفیٰ پریزنٹ کرنے کا، کوئی اور ہو، میں کبھی نہیں مانوں گا. یہ میرا اصول ہی نہیں ہے کہ جب کھڑے ہونے کا وقت تھا یا کھڑے ہو کے بات کرنے کا وقت تھا بات نہ کریں، اور جب وقت گزر جائے تو آپ کہیں نہیں جی میں لکیر پیٹنی ہے تو پیٹتے رہیں. حنیف عباس صاحب اسی پوائنٹ میں مجھے بتا دیں، کچھ لیڈران ہیں جن کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں ہیں یا نہیں ہے، وہ کچھ عالم برزخ ٹائپ سچویشن ہے. جی بتائیں نا. شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سینیٹر جاوید عباس صاحب ہیں، اور بہت سارے اور لیڈران ہیں. ایون میاں جاوید لطیف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی اب باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ آ کر پارٹی میں کریں. میں عطا تارڑ صاحب کا تھوڑی دیر میں شارٹ بھی چلاؤں گی. وہ پھر obviously زبیر صاحب بھی ہیں. یہ سارے پی ایم ایل این میں ہیں، پی ایم ایل این میں نہیں ہیں. پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے؟ یہ جو لطیف کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو زبیر عمر صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، مفتاح صاحب ہیں، یہ 2-3 نام ہیں نا، ان لوگوں کے حوالے سے تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم پارٹی میں نہیں ہیں. ہماری پارٹی بڑی وزیدار لوگوں کی پارٹی ہے اور اس وزیداری کی وجہ سے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں نا، ڈسپلن نہیں رہتا. آپ باقی لوگ بھی اسی طریقے سے پھر کھیلنا شروع ہو جائیں گے. کل کلا میں بھی یہی کہنا شروع کر دوں گا اور لوگ بھی کہنا شروع کر دیں گے. پارٹی کو ہمیشہ فیصلے کرنے چاہیے. لیکن جب نثار علی خان صاحب پارٹی کو برا بھلا کہہ کے چھوڑ کے گئے تو کسی نے ان کو نہیں نکالا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جاوید ہاشمی صاحب گئے، کسی نے ان کو نہیں نکالا. ذوالفقار کھوسا صاحب گئے، ان کو سنتے جائیں نا، نہیں نکالا. غوث علی شاہ صاحب گئے، ان کو کسی نے نہیں نکالا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پارٹی پہ تنقید شروع کر دیں اور پارٹی کی پالیسیوں کے اوپر، پارٹی قیادت کے اوپر، تو پھر پارٹی کو ایک آدھ شوکاس دے کر بلا کر نہیں آتے تو باقاعدہ سن لیں، باقاعدہ طور کے اوپر یہ برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر آپ اس فہرست میں میاں جاوید لطیف صاحب کو کیوں نہیں ایڈ کر رہے؟ میں ذرا شارٹ چلا دوں، عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا ہے اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. رانا اللہ صاحب اور میاں جاوید لطیف آج کل جو مخصوص چینل پہ جا کے انٹرویوز دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آزادی اظہار رائے ہے. پارٹی کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں اجازت ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں. ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اختلاف رائے کی، تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے. تو بس صاحب یہ سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ فرمایا. آپ کہہ رہے ہیں جب کوئی پبلکلی آ کر اختلاف رائے کرے تو پارٹی کو شو کاز نوٹس دینا چاہیے، اللہ حافظ کرنا چاہیے. تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پر، سینیٹر جاوید عباسی صاحب، ایک میں مجھے سوال تو مکمل کرنے دیں نا، باقی ساروں محمد زبیر صاحب کے اوپر کیوں لاگو ہوتا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جاوید لطیف صاحب پہ، رانا صاحب پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ سنیں، رانا صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کہا. رانا صاحب نے کیا کہا؟ نہیں، رانا صاحب نے کچھ نہیں کہا. نہ بتائیں کیا کہا. رانا صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ سارے کا سارا جو حکومت ہے یہ obviously 8 فروری کو انتخابات صحیح نہیں ہوئے. That's what he said. نہیں
8 फरवरी के बाद हुकूमत नहीं, हुकूमत के ऊपर कंटिन्यूस सुने ना, दोनों चीजों को अलग कर लेते हैं ताकि आप भी जरा खामोशी इख्तियार करें। अच्छा, ताकि लोगों को पता चल जाए मीडिया को खामोश करने की ये मैं कभी जरूरत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता लोगों को पता चल जाए मियां जावेद लतीफ साहब का केस बिल्कुल डिफरेंट है और इस पे अभी तक पार्टी की सदारत की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी की तरफ से शौकाज आना चाहिए था, जो नहीं आया। क्यों? ठीक है, इसलिए आना चाहिए था कि उन्होंने अपनी जीत को अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए मियां नवाज शरीफ की जीत को मशकूक करने की कोशिश की। एक मशकूक है नहीं, पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दूसरा, उन्होंने कहा जी 90 करोड़ रुपया शेखुपुरे में 5 सीटें जो हैं वो लेकर तो उसको जितवाया गया है, ये भी बताना पड़ेगा और उसका नाम भी बताना पड़ेगा जिसने 113-14 खोलने की शर्त पर मियां नवाज शरीफ का 130 खोलने की बात की। ये एम्बैरस करने वाली बात है, ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है, ये वो चीजें हैं जो हमारी सियासी मुखालिफ इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मियां साहब उनको वेलकम कर रहे हैं वार्म हार्टेडली। अब देख रहे हैं, मैं तो मियां साहब को तो नहीं कह रहा ना कि नहीं कह सकता। क्यों? कि आप क्यों मैं कहूँ कि वो क्यों वार्म वेलकम ना करें? वो सबको वार्म वेलकम कर सकते हैं हमारी मुखालिफ पार्टी को। तो फिर सुने ना मेरी बात, मेरी राय पूछ रही है ना, तो राय मैं ये दे रहा हूँ कि शोकास देना तो चाहिए। पार्टी ने क्यों नहीं दिया शोकास? ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ कि देना चाहिए। आप किसी सुने ना, देना चाहिए। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने आज तक, राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा साद रफीक हो, उन्होंने ग्रेसफुली अपनी हार को तस्लीम किया है। ठीक है, मियां जावेद लतीफ साहब को हार जो है ना वो हजम नहीं हो रही। लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं, परेशानी से नहीं निकल, सियासतदान का काम है। देखे ना, मेरे खिलाफ 2013 में इमरान खान इलेक्शन लड़ा, जीत गया। 15,000 वोट मेरे खिलाफ बांटे गए थे पहले बैलेट पेपर, पहले ही 15,000 बैलेट पेपर मेरे खिलाफ दे दिए गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेरी पार्टी जीत गई, मेरा वजीर आजम बन गया, मेरा वजीर आला बन गया। टीवी टॉक शो मेरे बगैर चलते नहीं होते थे, मैं हर टॉक शो में बैठा होता था। मेरा एक टॉक शो बताएं जिसपे मैंने अपनी हार को मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के साथ मशरूत किया। अब काउंटर, मुझे कोई एक टॉक शो बता दें जहां मियां जावेद लतीफ साहब ने ये बात ना की हो, कोई ऐसी बात ना की हो जिसकी वजह से इन इंतखाबात के ऊपर सवाल उठे। और फिर भी पार्टी खामोश क्यों? ये पार्टी पॉलिसी है कि इस तरह की बात नहीं की जाए? गुड कॉप बैड कॉप कैरेट स्टिक? पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी पॉलिसी ने अगर मियां चौधरी निसार को नहीं निकाला, जावेद हाशमी जैसे बंदे को निकाला, ना दिया, जो मर्जी ना दिया, गलत है ना? आप ठीक कह रही है ना? जुल्फकार खोसा साहब को भी नहीं निकाला, गौस अली शाह साहब को भी नहीं निकाला। मैं बात ये कर रहा हूँ, ये मियां नवाज शरीफ साहब की वजादारी है, लोगों के साथ उनका एक प्यार मोहब्बत, वो नहीं चाहते। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा जो है, और पार्टी ने उन पर ट्रस्ट किया, एतमाद किया। इससे बड़ा ओहदा वो अपना नवाज शरीफ साहब दे नहीं सकते थे। उनको दुख तो पहुंचा होगा, उनको तकलीफ तो पहुंची होगी। उन्होंने एक लफ्ज भी शाहिद खाकान अब्बासी के मतलब आज तक आपने सुना? एक लफ्ज। अब आ जाए इमरान खान, जिसने मियां नवाज शरीफ साहब को गालियां दी, बुरा भला कहा, उनकी बेटी को उनके सामने गिरफ्तार किया, उनको जेलों में डाला, उनके एसी उतारने की बातें की, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, उनके बैंक बैलेंस सब कुछ जायदादें जब्त कर ली। क्या मियां नवाज ने आज तक इमरान खान के मतलब मरियम नवाज साहबा मौजूद है ना, हनीफ अब्बास साहब, एक लफ्ज बताएं मरियम साहबा का, बड़ा क्लियर सुने तो सही ना, किसी तरीके से इमोरल अल्फाज, या बस इमोरल अल्फाज, लेकिन कम उन्होंने भी नहीं किया इमरान खान साहब को तनकीद करने में, अच्छी खासी आगे करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मुझे बता दें वफाक और पंजाब इस टाइम पर कितने यूनाइटेड हैं? चलिए बिलखुसूस मैं कह देती हूँ, मोहसिन नकवी साहब और पंजाब हुकूमत के अंदर जो आपस में ठन गई थी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके ऊपर, आपको लगता है मेरी बात सुनें, ये कोई मासी बेड़ा नहीं है, ये सियासत है। अच्छा, मुल्क की हुकूमतें हैं, लोगों ने अपने कारोबार तबाह किए हैं, लोगों ने अपनी फैमिलीज को तबाह किया है, अपना फ्यूचर जेलों में डाला है, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाकर पार्टियों में अपना नाम बनाया है, अपना मुकाम बनाया, आप लोगों में मुकाम बनाया। ये मासी बेड़ा नहीं हो सकता ना कि एक बंदा वजीर आला भी बन जाए, अभी वजारत आला ख़त्म ना हो तो आप बन जाए पीसीबी के चेयरमैन, ठीक है, होगी बात, आप बन जाए इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन ये बात राणा साहब ने तो कहा उनकी मेहरबानी है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। सुने ना, वो दो की बात तो चले हमारे इख्तियार में नहीं था। अब आ जाए आप इंटीरियर मिनिस्टर, वो हमारी वोटों से इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं,
کیوں دیے ووٹ؟ اتنا اختلاف ہے آپ کو نہ دیتے ووٹ؟ نہیں مجھے تو نہیں اختلاف، آپ کو نہیں ہے اختلاف؟ مجھے کیا اختلاف؟ نہیں ابھی آپ نے کہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ماسی ویڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر کیوں ووٹ دیا؟ ماسی ویڑا تو پھر آپ لوگوں نے بنایا نا۔ بات تو سن لینا، سن تو لیں، میں نے اگر کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں تو لوگوں کو پہنچنے تو دیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف یہی تھا کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں، وزارت اعلیٰ ختم نہیں ہوتی تو وہ پی سی بی چیئرمین بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سینٹ اپنا آ کے اور انٹیریئر منسٹر بن سکتے ہیں، تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اس میں بن سکتے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کیسے بن سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ووٹوں سے بنیں گے نا، ابھی ووٹوں سے بنے ہیں نا، ہمارے ووٹوں سے بنے۔ کیوں دیں گے آپ ووٹ؟ دیکھیں نا، ہم نے جب ووٹ دیے ہیں، دیکھیں ہمیں پھر ان کو اون کرنا پڑے گا، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جی کیوں نہیں کر رہے اون؟ ہم اون کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت تو نہیں کر رہی؟ کس کو؟ محسن نقوی صاحب؟ نہیں، دیکھیں پنجاب وہ سینیٹر کہاں سے بنے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، پنجاب سے سینیٹ بنے، بڑا ایویڈنٹ ہے حنیف عباس صاحب، آپ کی اسٹیٹمنٹ میں بھی ایویڈنٹ ہے، رانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی ایویڈنٹ ہے، اور مریم نواز صاحب۔ میں تو بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں، ایک بات تو میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی خواہشات کو پالن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں۔ پولیٹیکل ورکر کا اور چیز ہوتی ہے، پیراشوٹر کا اور صورتحال۔ You own him but you don't own him، یہ سچویشن ہے۔ نہیں، جب ہم نے ووٹ دیے ہیں اس کے بعد ہم اون کرتے ہیں، اس سے پہلے تک نہیں؟ اس سے پہلے تک کون اون کرتا تھا؟ جی اس سے پہلے تک کون اون؟ کیئر ٹیکر بنی تھی نا، سب کی مرضی سے بنی تھی اس وقت بھی، تو جن کی مرضی سب کی مرضی سے بنی تھی سارے اون کرتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی تھی، پاکستان مسلم نواز تھی، سب کی مرضی سے بنی تھی نا، کسی اور نے آسمان سے آ کے تو نہیں بنائی۔ کیئر ٹیکر چلیے، جس نے کیئر ٹیکر بنائی اس نے محسن نقوی صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنایا، ہاں تو ہم ہی نے بنایا، اور یہ آپ ساری پارٹیز ہیں، سو یہ رولنگ ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عباس صاحب، لاسٹ کوسچن، اس ٹائم پر شدید قسم کا تناؤ پایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ اسی طریقے سے چلتی رہے گی کیونکہ آپ لوگ ایک جگہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور مفاہمت کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کیا حکومت نے خان صاحب سے بات کرنے کے لیے کوئی چینل کھولا ہے، کوئی طریقہ کار کھولا ہے؟ پہلی بات تو 9 مئی والے ایک بات کو کلیئر ہونا پڑے گا، 9 مئی کے ایشو کے اوپر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، اس ملک سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ملک کے حالات یہ ہیں کہ ملک کی سرحدیں اس وقت محفوظ نہیں رہی، اس کی بنیادی 1 سال ہو گیا، کس نے منع کیا کیسز کو آگے بڑھانے سے؟ میں پتہ نہیں کس نے منع کیا ہے، لیکن 9 مئی والا 60 دن کے اندر اگر فیصلے ہو جاتے اور ان لوگوں کو سزائیں مل جاتی جنہوں نے اس ملک کی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، تو انیکا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج سیاسی طور پہ بھی استحکام ہوتا، اکانومی بھی گرو کر رہی ہوتی، اور آج یہ جو خود کش حملے شروع ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، شاید یہ نہ ہو۔ تو رانا صاحب نے جو کہا ہے بات کرنے، خان صاحب تیار نہیں ہے، کوئی چینل کھولا ہے بات چیت کرنے کے لیے خان صاحب سے؟ پہلے کہہ رہا ہوں پہلے 9 مئی کو کلیئر کر لیں، 9 مئی کے بعد رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کو بھی کلیئر کر دینا۔ رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ رانا صاحب سے پوچھے نا، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب ایک سینئر اور بڑے منجے ہوئے ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمارے پنجاب بالکل جو بھی دے رہے ہیں نا جی، میرے ان سے کسی طور کے اوپر بھی جو ہے نا میں اختلاف نہیں کر سکتا۔ سو یو اگری کہ خان صاحب سے بات ہونی چاہیے؟ کس کے ساتھ؟ 9 مئی کی معافی کے بعد۔ رائٹ، حنیف عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ایران، اسرائیل اور پورے خطے کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اسرائیل اور ایران کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی اب کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک ایسے پوائنٹ پر جہاں واپس حملہ کرنے کا دعویٰ امریکہ کی طرف سے ہی آیا، نہ اسرائیل نے کچھ بولا، نہ ایران نے کچھ بولا، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ خبر آئی۔ اس کے بعد پھر اٹلی کے فورن منسٹر نے بھی کہا کہ امریکہ نے G7 کے ممالک کو یہ بتایا تھا کہ بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا ریٹیلیشن کرنے جا رہا ہے اسرائیل۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ بات آئی، اصفہان کی فضا کے اندر جو ہیں 3 ڈرونز تباہ کر دی ہیں، دس از واٹ دی ایرانین میڈیا ہیز سیڈ، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس کو اون کرنے کی کوئی بات نہیں آئی۔ لگتا ہے کہ معاملہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے، اور ایک بار پھر وہ جو کوشش اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی کہ فلسطین کے معاملے سے توجہ ہٹا کر کسی اور معاملے کی طرف لے کر جائے،
وہ شاید اب جو ہے وہ تھمتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. اعزاز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اعزاز صاحب, یہ میٹر ایک پوائنٹ کے اوپر تو سب سوالات یہ ہو رہے تھے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں جا رہا. آپ کو لگتا ہے یہ ڈی ایسکلیٹ اس لیول تک ہو گیا کہ اب وہ اپنی ایگوز جو کنٹریز نے سیٹسفائی کرنی ہوتی ہے وہ ہو گئی ہے, اور امریکہ نے کیونکہ بیک فٹ پہ چلا گیا تھا ایران سے جنگ کے حوالے سے, تو اسرائیل بھی اب آرام سے بیٹھ گیا ہے, اب وہ والی بھی وہ مس ایڈونچرز نہیں کرے گا. ایسی کوئی بات آپ کو نظر آتی؟ جی, کچھ تاثر اس سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ امریکہ نے جو بنیادی طور پر اسرائیل کی ساری پشت پناہی کرتا ہے, جب وہ جنگ کے حق میں نہیں تھا تو اسرائیل کچھ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. تو اب یہ انہوں نے جو آج کوئی کارروائی کی بھی ہے, جس کو ایران نے بھی پلے ڈاؤن ہی کیا ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ اب معاملہ اس کائنیٹک وار فیئر میں تو نہیں ہوگا, لیکن جو کوورٹ وار ہے میرے خیال میں وہ چلتی رہے گی. پراکسیز کے ذریعے, ایران کی پراکسیز ہیں وہاں پہ, حزب اللہ ہیں, دوسری ہیں, اور اسرائیل نے بھی بڑے عرصے سے خفیہ طریقے سے ایران کو نقصان پہنچانے, وہ سلسلہ میرے خیال میں اب چلتا رہے گا. وہ بڑی جنگ کا خطرہ اب ذرا ٹلتا نظر آ رہا ہے. رائٹ, ایسی سچویشن میں وہ جو فوکس پیلسٹائن سے سائڈ پہ کرنے, لاسٹ ٹائم بھی ٹاکڈ, آپ نے یہی فرمایا تھا کہ فلسطین سے فوکس سائڈ پر ہو کر اس طرف آ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ریپ اپ ہو گیا اور اب واپس جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو فوکس اس طرف ہو گیا تھا وہ اب واپس اس طرف آ جائے گا, فلسطین والے میٹر کی طرف؟ جی, میرا خیال ہے جی بالکل آ جائے گا, کیونکہ وہ وقتی طور پر یہ ڈائیورژن کریٹ کی تھی اسرائیل نے, اور مین وائل وہ باقاعدہ تیاری کر رہے تھے کہ رفع آپریشن کیا جائے جہاں سارے غازن جمع ہوئے ہیں. خدا جانے یہ کیا تباہی پھیلانے والے ہیں وہاں پر, لیکن یہ ہے کہ دنیا کا اب دوبارہ توجہ اس طرف ہو جائے گی, کیونکہ جب یہاں سے معاملہ ٹلے گا تو اسرائیل جا نہیں سکتا جی, اس کے پاس کوئی زیادہ اچھی آپشنز رہی نہیں ہے اسرائیل کے پاس, کیونکہ انہوں نے اتنی تباہی پھیلا کے اپنا نام بھی بدنام کر دیا ہے. اگرچہ سارا مغرب آج بھی اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے, لیکن باقی ساری دنیا کے سامنے اسرائیل کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی ہے, اور مغرب کا دوگلا پن بھی ایک لحاظ سے سامنے آ گیا ہے. لیکن فلسطینیوں کے مسائل میں میرے خیال میں کمی نہیں ہے.